बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में ये पहला इजलास है। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। इस इजलास के हवाले से शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या बता रहा है? देखें, आपने तो एक इजलास का तस्करा किया, इजलास एक नहीं हो रहा। अच्छा जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उससे पहले साथ वाली इमारत में आज जी, सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको पता है कि जो कौमी असम्बली है वो सबसे बड़ा फोरम है, और वहां पर जो आज का इजलास है वहां पर 3 बिल्स आ रहे हैं जी, और उन 3 बिल्स को जैसे मैंने देखा है और लोगों के इल्म में भी कुछ ना कुछ जुज़ियात उसकी होंगी। मेरा ख्याल है कि इन 3 बिलों की बुनियाद पर आगे चल के जो है वो अदलिया के और हुकूमत के दरमियान एक लड़ाई, एक खींचातानी, एक तनाव वो पैदा होना अब तकरीबन यकीनी है। सही। देखें, ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, मंजरनामा मैं आपके सामने सारा रख देता हूँ। 3 बिल हैं, कौन से बिल हैं, और चौथा बिल भी होता अगर वक्त मिल जाता। राइट। ये तो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगल को इजलास बुला लिया, हम्म, अदरवाइज हुकूमत को थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो एक और बिल का तस्करा हुकूमती ऐवानों में शुरू हो चुका था, और अगर वो बिल आ जाता तो फिर तो गेम बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चली जाती। राइट। अच्छा, ये जो इजलास है ना, इस इजलास के ऊपर ज्यादा नजरें इस वजह से हैं कि देखें, एक तो इस फोरम ने अल्टीमेटली यानी कि जो इमीडिएटली चीजें डिसाइड करनी है उसमें जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा आइटम ये है कि आईनी बेंच बनाना है और आईनी बेंच की सरबराही देनी है किसी को। इस मामले में हुकूमत की जान अटकी हुई है। राइट। लेकिन मामला यहां पर इतना सादा नहीं है। एक तो ये कि ये इजलास आईनी है, कानूनी है, ये सवाल मौजूद है, उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आगे चलकर इस जुडिशल कमीशन ने ना सिर्फ ये कि इस आईनी बेंच को बनाना है, इसके बाद उन्होंने जितनी सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियां होनी है, जितनी हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियां होनी है, फेडरल शरीयत कोर्ट में तकर्री होनी है, और फिर जो परफॉर्मेंस है हाई कोर्ट के जजेस की खास तौर पर जी, उसकी इवैल्यूएशन का फोरम और सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स जजों की वो बनाने का काम इसके पास है। जिसका मतलब यह है सीधा साधा कि आज अगर हुकूमत यानी कि कल होने वाले इजलास में हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित कर देती है और वो नए चीफ जस्टिस से जो टॉप 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बाद उनसे और इवन अमीनुद्दीन खान से कन्फ्रंट करती है या उनसे अपोजिंग व्यू रखते हुए जीत जाती है, यानी अपनी मर्जी या अपनी जो एजेंडा है वो मनवाने में कामयाब हो जाती है, तो उसका सीधा साधा मतलब यह है कि आगे चलकर जजों की कारकर्दगी रिपोर्ट की बुनियाद पर किस जज को बरतरफ करना है, घर भेजना है, किस जज को जो है उसके खिलाफ रेफरेंस बना के आर्टिकल 209 भिजवाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। ये देखे ना, जो आजम नज़ीर तारड़ ने तकरीरें की थी, वो तकरीरें सिर्फ ये नहीं थी, वो कहते उन्होंने बताया था कि जो जज हैं, कुछ हैं जो बड़े, कहने को ये बड़ी जबरदस्त बात है कि कुछ जज हैं वो एक दिन में इतने मुकदमात निपटा देते हैं, कुछ हैं वो एक मुकदमे को लेकर बैठे रहते हैं, उससे केसेस का तांता बन जाता है। तो इसका चेक एंड बैलेंस अदालत ने खुद क्रिएट करना है या फिर हुकूमत ने इस चेक एंड बैलेंस को क्रिएट करने के नाम पर अपने मनपसंद जजेस को खुदे लाइन लगाना है और किसी को प्रमोट करना है, किसी को पैम्पर करना है, किसी को खुदे लाइन लगाना है। अगर तो हुकूमत कल अपने एजेंडा के मुताबिक बर्तरी साबित करने में कामयाब हो जाती है, जो कि इम्कानात ज्यादा है, जब आप कंपोजिशन को देखते हैं ना तो इम्कान ज्यादा नजर आता है। कंपोजिशन क्या है? 13 रुकनी बेंच बनना है, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में इस वक्त एक शख्स मौजूद नहीं है जो कि आईनी बेंच के सरबराह है जी, तो भी से बच गए 12 में टाई भी पड़ सकती है। टाई का कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं पेश किया गया। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद बरोचा, आजम नज़ीर तारड़, मंसूर उस्मान अवान, उमर अयूब, शिबली फराज, अख्तर हुसैन, ये मेंबरान हैं। अब इन मेंबरान में अगर ये मामला आ जाता है कि पहला जाहिर है कि आमना सामना है ना, पहला टाकरा है जी नए चीफ जस्टिस की हुकूमत के साथ। वो जो ओथ टेकिंग होती है या सिर्फ अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात होती है, वो उस तरीके से
ظاہر ہے کہ اس میں ڈسکشن کا فورم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں رکھ کر کوئی ووٹنگ ہو رہی ہو، کوئی اپنا ایجنڈا منوانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہ کروانے کے لیے زور لگا رہا ہو. تو وہ فورم وہاں پر جس وقت چیف جسٹس موجود ہوں گے، ان کے ساتھ منصور علی شاہ اور منیب اختر، یہ تو کنفرم ہے. عمر ایوب اور شبلی فراز بھی کنفرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 لوگ ہیں جن میں یونانیمٹی ہوگی. صحیح. سوال آئے گا امین الدین خان صاحب کا. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے، بشمول ہمارے دوست بشارت راجہ صاحب، کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ مشکل ہے بہت کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور منیب اختر یونانیمسلی متفقہ طور پر کوئی چیز سامنے رکھتے ہیں تو وہ ان سے اتفاق نہ کریں. صحیح. لیکن یہ اندازہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی جسٹس امین الدین خان ہیں جن پر حکومت نے بیٹ لگائی ہوئی ہے. جی. یا حکومت جن کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی. یہ اب بات ظاہر ہے کہ کھل گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے جو اس سارے پروسیس کا حصہ تھے. انہوں نے کہا کہ امین الدین خان کو لگانا چاہتے تھے کیونکہ قاضی صاحب جو ہسٹری چھوڑ کے گئے ہیں اس کے مطابق تو یہی بنتا ہے. ہاں. تو پھر فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب، روشن خورشید بروچا جن کو نامزد کیا ہے، دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے اسپیکر نامزد کرے، سینٹ کا چیئرمین نامزد کرے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نامزدگی کہاں سے آئی ہے؟ وہ حکومت سے آئی ہے. پھر اعظم نذیر تارڑ لاء منسٹر ہیں، منصور عثمان عوان حکومت کے ساتھ ہیں، اختر حسین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل، تو وہ پاکستان بار کونسل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نومینیٹڈ نمائندے ہیں، تو انہوں نے کہاں پہ ووٹ دینا ہے. تو اگر یہ 6-6 کا معاملہ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو اس صورت میں تو آپ دیکھیں کہ قانونی آپ کا ایکسپلین نہیں کرتا کہ پھر کیا ہوگا. ابھی تو پہلی بیٹھک ہے. دوسری بات یہ کہ کیا آئینی بینچ کے سربراہ کی عدم موجودگی میں یہ اجلاس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت کو دیکھیں، جب انہوں نے ترمیم، جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کی ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہمیشہ جو ہے وہ 14-15 دن پہلے نئے چیف جسٹس کے معاملے کے اوپر چیزیں فائنل کر دی جائیں گی، نامزدگی اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس مرتبہ 3 دن میں جو ہے وہ کر لیں گے، کیونکہ وقت شارٹ تھا. تو یہاں پر یہ بھی اگر کر دیتے، وقت شارٹ بھی تھا، دوسرے جسٹس منصور صاحب کے آنے کا کبھی امکان. ہاں. تو اس ترمیم میں اگر یہ کر دیتے کہ جو پہلا اجلاس ہوگا جوڈیشل کمیشن کا، جی، وہ ایک صاحب کی عدم موجودگی میں ہوگا، جی، پھر تو آئین بڑا کلیئر ہو جاتا. اور ان کی عدم موجودگی میں اگر ووٹنگ میں کوئی بھی معاملہ 6-6 سے برابر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا حل بھی نکال دیتے ہیں. صحیح. اس صورت میں تیاری پوری نہیں کی. اس صورت میں جوڈیشل سائیڈ کی زیادہ بات مانی جائے گی، جوڈیشری کی بات زیادہ مانی جائے گی، یا انتظامیہ کی مانی جائے گی، حکومت کی مانی جائے گی. دونوں میں سے جو ہے وہ اگر آپ کر لیتے اس کا فیصلہ تو آج آپ کو یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اب جب اس سینیریو میں ان کے سامنے یہ ایجنڈا آئے گا، اور یعنی کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ میں نومینیٹ کرتا ہوں، یا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو، چیئر تو ان کے پاس ہے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. جسٹس امین الدین خان کے لیے ایک بڑی آکورڈ پوزیشن ہوگی، بٹ لیٹس جسٹ سے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، لیٹس جسٹ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے فلاں ریزن سے. تو حکومت جو ہے وہ وہاں پر جب یہ کہے گی کہ ہم چیف جسٹس صاحب ہم یہ اس سے اگری نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں، ان کو ہونا چاہیے، فلاں صاحب کو ہونا چاہیے، تو 2 چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی کہ امین الدین صاحب کا فیوچر کیا ہے اور حکومت کا فیوچر کیا ہے. نہیں، اس سے ایک اور معاملہ ہوگا نا کہ آپ نے بیٹھ کر پہلے اجلاس میں نئے چیف جسٹس سے، جن کو آپ کہہ رہے تھے غیر متنازع ہیں، بہترین چوائس ہیں اور سب کچھ، آپ نے ان سے کنفرنٹ کر لیا، تو آپ متنازع بنا. اچھا، ایک ہے یہ منظرنامہ. اب آ جائیں ان قوانین کی طرف. جی، دیکھیں یہ آفٹر تھاٹس آئی ہیں. 26 اکتوبر 2024 یحییٰ آفریدی صاحب کے حلف اٹھانے سے، سپریم کورٹ پہنچ کر آغاز کے چند فیصلے کرنے سے پہلے حکومت کی کسی حلقے میں، کسی وزیر کے، کسی مشیر کے منہ سے یہ بات نہیں سنی گئی تھی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی، یہ باتیں ساری کی ساری تھیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے، لیکن کچھ قوانین آنے ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ایکسپلین کرنا ہے، اور کچھ جو شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں اس کو پلگ کرنا ہے، لوپ ہولز کو. اس میں خاص طور پر جب پہلی رات تھی نا 26 اکتوبر، اس دن کچھ ٹاک شوز میں جا کر جب بیٹھے ہیں بیرسٹر عقیل ملک اور اس سے اگلے دن رانا ثناء اللہ، تو وہاں پر انہوں نے یہ بات چھیڑی ہے کہ جو سینیورٹی ہے وہ شروع ہونی چاہیے یحییٰ آفریدی کے بعد، جسٹس امین الدین سے.
کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد ہونی چاہیے. یہ ہے وہ لیجسلیشن جو کہ اگر میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس یہ منگل والے دن نہ بلایا گیا ہوتا, ایک ہفتہ اور مل جاتا, 4-5 دن اور مل جاتے, ممکنہ طور پر حکومت یہ والا قانون بھی لا سکتی تھی. صحیح. لیکن اب جو 3 قانون حکومت لے کر آئی ہے اس کی بیسس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاس تو ہو جائیں گے بڑی آرام سے. نمبر قانون سازی ہے, سمپل سادہ اکثریت چاہیے. جب انہوں نے 2/3 کر لی تھی بغیر کسی, یعنی کہ دیکھیں 24 گھنٹے کتنے اس میں نہیں تردد تو کرنا پڑا. قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے لگایا وہ پھر لمبی ہسٹری ہو جائے گی. 63A کا معاملہ, فلور کراسنگ کی اجازت, ووٹ اکاؤنٹ ہوگا, یہ سارا کچھ کروا کے پھر بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں. اس ملک کے منتخب نمائندے, سینیٹرز, MNAs بھاگے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے تھے, فیملیز کے ساتھ چھپے ہوئے تھے, ایسے تو جا کے نمبر پورا ہوا تھا. تو اطلاعات ہے وہ بھی چیلنج ہونے اب سادہ اکثریت سے یہ تو پاس ہو جائے گا. نمبر 1 پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی جی بل. اب یہ جو ترمیمی بل ہے اس کے پاس ہونے میں بھی ایک میسج ہے کہ چیف جسٹس کو اگرچہ یعنی کہ یہ حکومت کو انیشیلی سوٹ نہیں کرتا تھا, انہوں نے اپنے طور پر 3 ٹاپ ججز کا کر دیا تھا, اس وقت کی ضرورت تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ اور باقی 2 ہیں. پھر بعد میں جب انہوں نے تبدیل کر دیا اور ان کو امین الدین خان یا کسی اور اپنی مرضی کے جج کو کمیٹی میں لگانے کا قاضی فائز عیسیٰ کو اختیار دے دیا آرڈیننس کے ذریعے, جس پر انہوں نے 63 والا بینچ بنایا, اس صورتحال میں اب جب وہ لیپس ہو رہا ہے اور اس آرڈیننس کو پیش کرنا ہے پارلیمنٹ میں, اور اس میں مزید کچھ چیزیں ڈالی ہیں کیونکہ 184(3) کے مقدمات اگین پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تھرو آئیں گے, تو وہاں پر جو کمپوزیشن رکھی گئی ہے اس کو ویلیڈیٹ کروا کے حکومت بیسیکلی کام یہ کر رہی ہے کہ وہ یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہی کہ ہم نے جو ہے وہ آرڈیننس کسی خاص مقصد کے لیے. اب یہ وہ گندا سالن ہے جو ان کو کھانا پڑ رہا ہے زبردستی. اس کے بعد ہے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل, یہ بھی پاس ہو جائے گا. اب اس میں جو بحث ہوئی تھی نا کمیٹی میں, 21 جج ہونے چاہیے, 23 جج ہونے چاہیے اور بالآخر 25 ججوں پر, یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے جی. اور حکومت نے جس شد و مد کے ساتھ اس پرائیویٹ ممبر بل کو پاس کرانے کے لیے زور لگایا ہے, جس طریقے سے یہ کمیٹی سے سینٹ کی تھرو ہوا ہے اور سینٹ میں بھی ہے, سینٹ کا اجلاس قومی اسمبلی کے فوراً بعد ہے, تو یعنی کہ یہ چٹ منگنی پٹ بیا والا کام ہونا ہے, ادھر سے پاس ہونا ہے ادھر سے پاس ہونا ہے. آصف زرداری صاحب ہیں ملک سے باہر, وہ موجود ہیں دبئی میں لیٹے ہوئے, دبئی میں. ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر چیئرمین سینٹ نے اس کے اوپر کوگی مارنی ہے اور ان کو گزٹ نوٹیفیکیشن کر دینا اس کا کرنے کے لیے, اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کو بھجوا دیا جائے گا. اب یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے والا معاملہ ہے, یہ بل بھی اسی جوڈیشل کمیشن سے پہلے پاس ہو رہا ہے اور آئندہ جو 2 اجلاس ہونے ہیں ان سے پہلے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں میسیجز اگین عدلیہ کے حوالے سے ٹائٹننگ دا نوز جس کو کہتے ہیں اس والا کام کر رہے ہیں. پھر آ جائیں اس بل کی طرف جو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی جو کرنا چاہ رہے ہیں اپیرنٹلی, ابھی تک جو لگا ہے, ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں نا, ان کے مطابق وہ پاکستان کی عدلیہ کے چہرے پر ایک جو کالا بدنما داغ لگا ہوا ہے اس کو دھونا چاہ رہے ہیں. وہ کچھ ٹرانسپیرنسی لانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کی ایک تو تقسیم, داخلی تقسیم, گروپنگ, دھڑے بندی, یہ والا کام ختم ہو اور مضبوط عدلیہ ہو, فیصلوں پر عمل درآمد ہو, پاکستان میں آئین اور قانون کا مذاق نہ اڑایا جائے, اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کے اوپر آربیٹریری ڈیٹینشنز کا ایک لیبل لگا ہوا ہے, پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں حکومت کے اور اداروں کے انفلوئنس کرنے کا تاثر بنا ہوا ہے, اس تاثر کو زائل کیا جائے. لیکن حکومت نے جو آبجیکٹو غالباً اچیو کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں, جس کو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ کالے شوپر میں کالا مسودہ, اور آرٹیکل 8 کی ذیلی شکل اور دیگر چیزوں کا وہ حوالہ دے رہے تھے, تو وہ ہے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل. جب آپ انسداد دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں پاکستان میں آرٹیکل 8 کا متبادل نہیں, آرٹیکل 8 کا متبادل جو ترمیم پہلے آئی تھی, آرٹیکل 8 کا متبادل تو نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جس میں لوگوں کی بیسیکلی they have become skeptical کہ یہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہتے ہیں یا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. صحیح. کیونکہ دیکھیں ایک ہے ضرورت, کیا پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے؟ جواب ہے ہاں. کیا پاکستان میں دہشت گردی کے تدارک کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے, ان لوگوں کو نیب کرنے کے لیے مزید سخت قوانین اور قوانین پر بیٹر امپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب ہے.
تو ضرورت تو ہے. تو 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. ہاں تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اور پھر آپ نے جو موریٹوریم تھا سزائے موت کا جی وہ آپ نے ختم کر دیا تھا. پہلے آپ نہیں دیتے تھے پھانسی, پھر آپ نے پھانسیاں بھی دینا شروع کر دی, پھر آپ نے اپنی تھوڑا سا جو کنوکشن ہے ان کی اور عدالت کے تھرو یہ سارا کام کرنا اس کو مؤثر بنایا تھا جب اس کے نتائج نکلے تھے. تو ضرورت تو ہے, لیکن اب جب آپ یہ بل پیش کرتے ہیں, جب آپ بل پیش کرتے ہیں کہ کسی کو بھی 90 دن کے لیے حراست میں رکھا جا سکے گا اور پھر بعد میں مزید 90 دن کے لیے بھی آپ یہ لے سکیں گے, جیسے پہلے نیب کام کرتی ہے, اس قسم کا بل جب رکھا جائے گا نا تو مسئلہ قانون کا نہیں ہے جی, مسئلہ ہے اس قانون کے استعمال کا کہ یہ استعمال کیسے ہوگا. حکومت کو پاکستان کے میرا خیال ہے کہ نئے عدالتی چیف کو جی یہ سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ آپ جس طریقے سے مومی لفافے میں, جی نیلے شاپر میں بارودی مواد, ڈیٹونیٹرز, کلاشنکوف, AK-47, ایک بندے کی فوٹیج جو ہے وہ اس کے گھر سے اٹھائے جانے کی ہے اور اس کو G10 کے ناکے پہ ان چم سامان کے ساتھ پکڑوا دیتے ہیں. سری نگر ہائی وے سے پکڑ لی. احمد وقاص جنجوا دبے پاؤں چلتے آ رہے تھے, دیکھا ناکے کے اوپر کھڑے ہوئے پولیس والوں نے, تو جو آنے والا شخص ہے وہ ٹھٹک گیا اور الٹے قدموں تیز تیز چلنا شروع کر دیا. نفری نے موقع پا کر جا کر اس کو دبوچ لیا. جب دبوچا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور اس شاپر میں AK-47 موجود تھی, ارد گرد بارود جا گرا, ڈیٹونیٹرز نظر آ رہے تھے, کچھ لیپ ٹاپس تھے, ان لیپ ٹاپس میں شاپر کے اندر ہی را سے رابطوں کی وہ تھی. دیکھیں یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے نا, جس میں آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے ایک دبکا بنانا ہے, لوگ ادارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو جناب سپریس کرنا ہے. اس کے لیے ایک سمپل قانون بھی تو ہے نا, کسی بندے کی لائبل ہے, سلنڈر ہے, جو آپ کے بیسیکلی توہین کے قانون ہیں, ہتک کے, ان کو آپ ایفیکٹولی امپلیمنٹ کریں, سزا بقدر جرم آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. یعنی کہ ایک کے بعد ایک مثالیں ہیں نا. مثلاً وہ بڑا مشہور ہوا تھا, شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ بٹیر بھی نہیں پھرا سکتا شعیب شاہین, ایڈوکیٹ شعیب شاہین جو ہے انہوں نے پستول ایس پی سے کھینچی اور لہرائی اور لہرا کے ماتھے پہ رکھی, اور علمین گنڈا پور نے کوئی راکٹ لانچر نکال لیا. یعنی یہ کہانیاں نا, اس کے اوپر بیٹھ کر حکومت کے لوگ ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں ان کے اوپر شرمندہ بھی ہوتے ہیں, ان سے ڈس ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو اون بھی نہیں کرتے, ان کا خود بھی مذاق اڑاتے ہیں. کچھ ہیں جو کیمرے پر بھی اڑا دیتے ہیں اور کچھ ہیں جو کیمرے کے بعد کرتے ہیں کہ یار ہمیں کیا کیا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے سامنے بیٹھ بالکل ایسے ہی, یعنی یہ روزانہ کی بات ہے. کوئی نون لیگ کا بندہ ہمارے ٹاک شو میں آ کر بیٹھتا ہے, جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے, سب کچھ ہے, اس سے ایگری کرتے ہیں, یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو شاپر سے آپ نے بندوق نکالی تھی یا بارودی مواد, یعنی علیمہ خان صاحبہ ہیں, عظما خان ہیں, وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے وہاں پر پہنچ گئی. ہاں تو ٹھیک ہے نا, آپ کر لیں اس کے اوپر مقدمہ, اس پر کارروائی. جب آپ ان کے خلاف 780A لگا کے ان سے بارودی مواد نکالتے ہیں تو پھر نظام انصاف پہ بٹا لگتا ہے, کیمروں کی موجودگی میں. ہاں تو پھر نظام انصاف پہ بٹا لگتا ہے نا. جب آپ عامر مغل کے اوپر, حامد رضا کے اوپر, جب آپ یعنی کہ نام لیتے جائیں ایک کے بعد ایک, خواتین سے ہر ایک کے اوپر 780A لگاتے ہیں, تو یہاں پر مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اگر یہ 90 دن کا قانون حکومت کر دیتی ہے پاس, جو کہ پاس ہو جائے گا, اور اس کا اطلاق دراصل دہشت گردوں پر ہونے کے بجائے سیاسی پر ہوگا, سیاستدانوں پر ہوگا, تو پھر آپ سیاست پر بھی PTI پر ہوگا. تو پھر آپ بتا دیں کہ الٹیمیٹلی اس نئے قانون کے تحت جو ڈیٹینشنز ہوں گی 90 دن کے لیے, اگر وہ پولیٹیکل لوگوں کی ہوتی ہیں تو انٹرنیشنلی لوکلی نئے چیف جسٹس اپنی موجودگی میں پاکستان کے نظام انصاف پہ لوگوں کو کیسے یقین دلوائیں گے کہ ہاں میرے آنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 قوانین ہیں, یہ تو اس میں 2 تو کنفرم آفٹر تھاٹس ہے نا. ایک جو نہیں آ سکا, جو سینیورٹی کی وضاحت کرنا چاہتی تھی حکومت, کہ سینیورٹی شروع ہی نہ ہو, سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ نہ ہوں, جہاں انگلی رکھیں گے لائن وہیں سے شروع ہوگی, لائن وہاں سے جناب شروع کر لیں گے. بٹ ٹرکی ہے کہ کل یہ نہ ہو, یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر, وہ بیٹھ کر جب حکومتی زوما, اٹارنی جنرل اور لا منسٹر, پاکستان بار کے نمائندے بیٹھے ہوں, وہ سامنے ان کے رکھیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, یہ اس کا مسودہ یہ آپ نے بنائی تھی, اس میں یہ جوڈیشل کمیشن لکھا ہوا ہے, یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بتائیں یہ اجلاس ہو سکتا ہے. اٹارنی جنرل صاحب آپ جواب دے دیں.
اب اٹارنی جنرل چیف جسٹس کو کیا جواب دیں گے؟ کہاں ہو سکتا ہے یا لا منسٹر کیا بتائیں گے کہ کیسے یہ کریں؟ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سٹارٹ میں ہی یہ معاملہ سکٹل ہو جائے اور وہ ان کو سجیسٹ کریں کہ نہیں آپ پہلے جائیں اس کو درست کروائیں. صحیح. آپ آئین میں یہ چیز کریں، ورنہ اگر ہم یہ اجلاس ایسے ہی کیری آن کرتے ہیں تو غیر آئینی تو ہوگا. یہ غیر آئینی ہوگا. تو ہم کیسے، ہم نے تو آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم تو غیر آئینی چیز کر نہیں سکتے. تو ہم اگر یہاں پر بیٹھ کے اس اجلاس کو کنڈکٹ اور ہونا یہی ہے. تو اب میں نے ہر چیز اس طریقے سے تو نہیں کہی جاتی نا، کچھ نہیں میں کہہ سکتا ہوں، باتوں میں سن رہا ہوں نا، باتوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ بیٹھ کر 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ سامنے رکھ کے. اجلاس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب بھی ہیں. تو فاروق اچنائک سے پوچھ لیں، کسی اور سے، آپ اعظم نذیر تارڑ سے پوچھ لیں، آپ شیخ آفتاب چیف وپ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں نون لیگ کے، وہ بھی تھوڑا بہت چیزوں کو، ان معاملات کو سمجھتے ہیں، پارلیمانی افیئرس کے وہ اسٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں. صحیح. ان سے پوچھ لیں، جو بھی لیجسلیٹر رہا ہے نیشنل اسمبلی کا، ان کا ممبر رہا ہے، جب ان کے سامنے رکھ دیں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت ممکنات ہیں، دیکھتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.